नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर सूरह ज़ुमर आयत नंबर 32 32। वमन फिर कौन, इस्तिफ़हाम, अज़लमु सबसे बड़ा जालिम है, इसमें तफसील, फिर कौन सबसे बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे जो कज़बा झुटलाए झूठ बोले, अलल्लाहि अल्लाह पर, फिर कौन सबसे बड़ा जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बोले, यानी अल्लाह के बारे में जो झूठ बोले, वो कज़बा और झुटलाए बिस्सिद्क़ी सच्चाई को, सच्चाई को झुटलाए, इस जाअहु जब आ जाए वो उसके पास, यानी जब सच्चाई उसके पास आ जाए तो वो उसको झुटलाए। ठीक है, देखिए कज़बा सलासी मुजर्रद, वो झूठ बोला। ठीक है, कज़्ज़बा बाप तफील, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीब, तफील में मुतादी के माने आते हैं, झुटलाना, किसी चीज को झुटलाना। ठीक है, तो वो झुटलाया सच्चाई को जब आई उसके पास, अलैसा क्या नहीं है, फी जहन्नमा जहन्नुम में, मस्वल लिल काफिरीन, मसवा ठिकाना, लिल काफिरीना काफिरीन का, क्या जहन्नुम काफिरीन का ठिकाना नहीं है। हुँ? अब यहाँ पे सवाल करके अल्लाह ताला एक तरह से ये जो हमजा है ये हमजा सवाल का इस्तिफाम का है, लेकिन मैं आपको इससे पहले बताई हूँ, हमजा जो होता है सवाल के लिए आता है इस्तिफामिया, तो उसमें एक इनकार भी होता है, एक इकरार भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमजा इस्तिफाम तकरीरी है। तकरीरी का क्या मतलब, यहाँ पे इकरार है, यानी अल्लाह ताला पूछ रहे हैं क्या नहीं है जहन्नुम ठिकाना काफिरों का, यानी जहन्नुम में काफिरों का ठिकाना नहीं है, बिल्कुल है, यकीनन है, वाकई है। ठीक है, तो इकरार। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं फिर कौन सबसे बड़ा जालिम है जो जो अल्लाह के बारे में झूठ बोले और झुटलाए सच्चाई को भी, यानी यही सबसे बड़ा जालिम है जो इस तरह का काम करता है, जो अल्लाह पर झूठ बांधता है, अल्लाह के बारे में झूठ बोलता है। ठीक है, अच्छा, हम कई बार ये कुरान में पढ़ते हैं ना, अल्लाह पर झूठ बांधना, राइट, या झूठ बोलना, इसका क्या मतलब, अल्लाह पर झूठ बांधना क्या है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया, इस तरह की बातें करना, या अल्लाह के हलाल करदा को हराम कर देना, या अल्लाह ने जो चीजें हराम की है उसको हलाल कह देना, यानी किसी भी ऐसी बात को अल्लाह की तरफ मंसूब कर देना जो अल्लाह ने नहीं कही है, ये क्या है, ये है कज़िब, राइट, झूठ बोलना जानबूझकर। झूठ दरअसल क्या होता है, खिलाफे वाक़िया, यानी खिलाफे हकीकत बात, उसको कहते हैं झूठ, राइट, और इसका अपोजिट सिद्क, सच्चाई। तो कज़िब यानी झूठ बोलना, खिलाफे वाक़िया बात करना, खिलाफे हकीकत बात करना, खिलाफे वाक़िया खबर देना, इसको कहते हैं कज़िब। ठीक है, और खबर से मुराद कोई भी खबर हो सकती है। ठीक है, आम गुफ्तगू भी हो सकती है, या जो एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं वो भी हो सकती है, राइट। तो उन बातों में हम किस तरह से अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करते हैं, राइट। किसी को देखिए, एक झूठ बोलना है, एक झुटलाना है, राइट। झूठ बोलना खुद झूठ बोल रहे हैं, और झुटलाना जो सामने वाला कह रहा है उसको निगेट कर रहे हैं, उसको मान रहे नहीं, राइट। तो झूठ कहना, यानी अल्लाह ताला जो कह रहे हैं ना, कौन सबसे बड़ा जालिम है जो जो झूठ बोले अल्लाह पर, हम्म? यानी अल्लाह की तरफ गलत बात को मंसूब करे जो अल्लाह के लिए फिट नहीं होती है, राइट। और सिर्फ क्या है, असल बात, हकीकत बात, दुरुस्त बात, हाँ? और सबसे सच्ची बात क्या है, सबसे सच्ची बात ला इलाहा इल्लल्लाह, राइट, सबसे सच्ची बात है ला इलाहा इल्लल्लाह। और वैसे भी देखिए, कुरान मजीद भी सबसे सच्ची बात है ना, जैसे हाँ,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، متفق علیہ روایت ہے، کیا ہے؟ اما بعد، اس کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بس بے شک سب سے بہترین بات، خیرہ بہترین، حدیث بات، سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب ہے، وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راہ ہدیہ یعنی راستہ، ہدایت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین کام اس میں نئی بات کرنا ہے، محدث کہتے ہیں نئی بات کرنا، حدیث حادثہ، نئی بات ایجاد کرنا یعنی بدعت، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر ایک بدعت کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے، right؟ تو سب سے سچی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ دنیا میں جتنی بھی معلومات ہے ان میں سب سے سچی بات کیا ہے؟ سچی معلومات کیا ہے؟ وہ کتاب میں ہے، اللہ کی کتاب، right؟ چاہے وہ زندگی سے متعلق رکھتی ہو یا اگلی زندگی سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق رکھتی ہو، لیکن ہر چیز جو ہے قرآن میں کیا ہے؟ سچی ہے، صدق ہے، ٹھیک ہے؟ تو کذب سے مراد کیا ہے؟ خلاف واقعہ، خلاف حقیقت بات، ٹھیک ہے؟ اور صدق سے مراد کیا ہے؟ سچی بات، یعنی قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کو جھٹلانا کیا ہے؟ دراصل کذبہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر قرآن مجید کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بارے میں غلط بات کرنا اور یا کسی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے نا؟ اور اسی سے پھر یہ بات بھی تعلق رکھتی ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ دیکھیے اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے، بے سوچے سمجھے دل کی باتیں، خود ساختہ باتیں وہ کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف، رائٹ؟ کہ اللہ نے خود فرمایا ہے، ہم نے پڑھے ہیں، رائٹ؟ اگر ان کو پوچھو نا بتاؤ کہاں ہے قرآن میں، تو پتہ نہیں کہیں لکھا ہوا ہے، بس ایسے کہہ دیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات غلط طور پر منسوب کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سب سے جھوٹی بات ہے، رائٹ؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کذبا علیہ، بے شک جھوٹ علیہ مجھ پر، لیسا کذبی علی احد، نہیں ہے مانند جھوٹ کسی ایک پر، یعنی مجھ پر جھوٹ بولنا یہ عام انسان کے اوپر جھوٹ بولنا نہیں ہے، اس طرح کا نہیں ہے، رائٹ؟ جان بوجھ کر جو جھوٹ بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، تو یہ جیسے عام لوگوں کے اوپر ہم کہتے ہیں نا انہوں نے بولے انہوں نے بولے، ویسا نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے جیسا نہیں ہے، کذب علی احد لیسا، نہیں ہے، right؟ من کذب علیہ متعمدا، جو جھوٹ باندھے مجھ پر متعمدن، عمدن یعنی جان بوجھ کر کہ وہ ٹھکانہ بنا لے، مقعدہ، اس کا ٹھکانہ بیٹھنے کی جگہ، من النار، آگ، جو متعمد یعنی جو جانتے ہوئے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھے یعنی جھوٹ بات منسوب کرے، تو وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ آگ میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بات کو بطور حدیث نہیں بتانا چاہیے اگر وہ حدیث نہ ہو، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی اور اس کو کہنا کہ یہ حدیث ہے۔ دیکھیں اس کو ہے نا ذرا ہم اپنے اوپر لے کے دیکھیں گے، اگر ہم سے کبھی کوئی ایسی بات کوئی منسوب کر دے جو ہم نے نہیں کہی، مثلا آپ کو کوئی اس طرح سے منسوب کر دے کہ آپ نے یہ بات کہے، آپ نے یہ کہا ہے اس وقت، رائٹ؟ مطلب آپ نے وہ بات نہیں کہی لیکن آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا، تو کس طرح محسوس ہوتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے۔ جو بات آپ نے نہیں کہی اور آپ کو کوئی کہہ رہا ہے یہ آپ نے بولے تھے،
یہ آپ نے کہا تھا، بہت برا لگتا ہے، خواہ چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی بات، معمولی بات ہی کیوں نہ ہو، ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے، جبکہ ہماری باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تو کہاں یہ کہ اللہ کی بات جو سب سے سچی ہے اور اللہ کے رسول کی بات، ان دونوں کا مقام اور ان دونوں کی باتیں جن پر لوگوں کی ہدایت کا انحصار ہے، ان پر غلط بات منسوخ کر دینا، right؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، کافرین کے لیے، جو یہ کفر ہے نا، یہ کفر کیا ہوتا ہے؟ کفرہ ہوتا ہے ڈھانپنا، right؟ کافر کسان کو بھی کہتے ہیں، بیج کو ڈھانپ دیتا ہے زمین میں، گاڑ دیتا ہے۔ تو سچائی کو چھپانا، سچائی کو گاڑ دینا، اس کے بجائے کچھ اور لے آنا، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ جھوٹ گھڑنا ہے۔ اسی لیے یہ بات بھی اسی کے تحت آتی ہے کہ قرآن کی من مانی تفسیر کرنا، رائٹ؟ من مانے مطلب نکالنا، اس کی اپنے دل سے تعویل کرنا، یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن کی تفسیر کرنا، قرآن کے معنی بتانا، یہ اپنے من سے، جو قرآن کی تفسیر میں نہیں ہے، بس یہ ایسا ہے ویسا ہے، خود ساختہ اس کی تعویلیں کرنا، یہ بھی حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے قرآن کی تفسیر کرنا جو ہے نا، یا قرآن کے معنی بتانا، یہ معمولی کام نہیں ہے، کوئی ہلکا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ جو مفسر ہوتا ہے نا، وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کی جو ترجمانی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اس کا ٹرانسلیشن جو کرتا ہے، تو وہ وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اگر وہ کچھ اور ہی کر رہا ہے جو اللہ نے نہیں کہا، تو وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ پھر دیکھیے اس پر لوگوں کے بھٹکنے کا انحصار ہے نا، وہ صرف خود ہی نہیں بھٹکتا، اوروں کو بھی بھٹکاتا ہے۔ تو اس معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، رائٹ؟ اپنے من مانے، اپنے دل سے، اچھا مجھے یہ لگتا ہے، یہ ایسا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، نہیں، جو ہے جیسا ہے اس کا دلیل کے ساتھ ویسے ہی اس کو بیان کرنا۔ اور جب تک کسی آیت کے بارے میں یقینی طور پر پتہ نہ ہو، تو اس کا من مانا خود سے مطلب نہیں نکالنا چاہیے، ورنہ وہ کیا ہوگا؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ کون ہے پھر؟ جو جھوٹ باندھے اللہ پر، جھٹلائے خود بھی، اور اللہ کے بارے میں غلط باتیں منسوخ کرے، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ پھر اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، مسول للکافرین، مصدر میمی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذی جاء، اور وہ جو جاء لایا، بالصدقی سچائی، وہ جو یعنی وہ شخص جو سچائی لایا، سچائی لایا مطلب کیا؟ یعنی سچائی کو پیش کیا، کس کے سامنے؟ لوگوں کے سامنے، وصدق، اور اس نے تصدیق کی، یعنی خود بھی تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق کرنا یعنی کیا؟ سچ کہنا، وہ خود بھی سچ مانتا ہے بھی اس کو۔ یہاں پہ کون مراد ہے؟ خاص خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقون ہیں، تقوی والے ہیں، یعنی یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹے اور جھٹلانے والے کا ظلم اور اس کی سزا کے بعد اب سچے انسان اور اس کی تصدیق کرنے والے کا ثواب کا ذکر کر رہے ہیں، کہ جو شخص سچی بات لائے، سچ بات بتائے لوگوں کو، اور اپنے قول اور عمل میں بھی وہ سچ ہو۔ تو اس سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پیغمبر ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے فالوورز ہوتے ہیں، رائٹ؟ ان کی پیروی کرنے والے جو ان کی تصدیق کرتے ہیں، صدقہ بھی، رائٹ؟ سچی بات کو سچ ماننا، رائٹ؟ یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان سچی بات تو کرتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ کو پسند بھی کرتا ہے، لیکن انا کا شکار ہوتا ہے نا، تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، رائٹ؟
انا جو ہوتی ہے، ایگو جو ہوتا ہے نا، پھر انسان حق کو پہچاننے کے باوجود بھی کیا کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں۔ تو اس کو سچ بولے، ہاں سچائی پیش کرے اور سچ خود بھی مانے۔ دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے قرآن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو سچ مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم کرتے تھے کہ میں رسول ہوں۔ مطلب ایک سچائی یہ بھی ضروری ہے نا، وہ صدق بھی ہی، یعنی اس نے تصدیق کی اس کی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر رہے ہیں کہ میں بھی رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اپنے آپ کو تصدیق کرنا ہے، اپنے آپ کو سچ بتانا ہے کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لوگوں سے کہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھی تصدیق کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کی وحی کو بیان کر رہا ہوں، رائٹ؟ مصدق بھی۔ تو یہ دونوں صفات کس کے اندر پائی جاتی ہے پھر؟ جو سچ بولتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، پھر وہ سچائی کو بھی کیا کرتا ہے، پہچان جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، right؟ اس کو کنفرم بھی کرتا ہے، خود بھی سچا ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تصدیق بھی کرنے والا ہو سچائی کی، یعنی سامنے آ جائے تو اس کو سچ مانے، اس کو سچ کہیں۔ تو یہی لوگ دراصل کیا ہے، اولئک هم دیکھیں ضمیر فصل آئی ہے، حسر کا یہ ایک یہ وہ ہے، کیا کہیں گے، یہ ایک اور طریقہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر منفصل لائی جاتی ہے اور معرفہ کر دیا جاتا ہے خبر۔ تو یعنی یہاں پر اولئک وہ ہم وہ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں، اصل میں یہی ہیں کون؟ متقی۔ کیونکہ دیکھیں تقوی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کے اندر یہ خوبی پیدا کرے، اور سچ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ دیکھیے ایک تو ہے نا صادق، سچ بولنے والا، صدیق کیا ہے؟ مطلب صادق جو ہے کبھی چلو اس نے سچ بول دیا ایک آدھ بار، صدیق کون ہے؟ ہمیشہ سچ بولنے والا، ہمیشہ، right؟ تو حدیث میں کیا آتا ہے، یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ یعنی یقیناً جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، ویسے بھی جھوٹ جو ہے نا ایک جھوٹ نہیں رہتا ہے، اس کے بعد کئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس کو، رائٹ؟ تو جھوٹ بولنے والا کنٹینیوس جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کو کس کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے؟ جھوٹوں کے، رائٹ؟ مثلاً اس کا نام سرچ کرنا ہے تو وہ جھوٹے کا رجسٹر لاؤ، بس اس کا نام اس میں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سچ اور جھوٹ اس طرح سے ہیں۔ تو یہی سچ جو بولتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں، یعنی مانتے بھی ہیں کہ یہ سچ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ متقون ہے یہ، اور ان کی جزا بھی آ رہی ہے، اور وہ جزا کیا ہے؟ لہم ما یشاؤون، انہی کے لیے یعنی ان متقین ہی کے لیے، ما جو یشاؤون وہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہے ان کے لیے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے محسنین کا، محسنین کا بدلہ یہی ہے، یعنی جب اللہ کے پاس واپس لوٹ کر جائیں گے تو انہیں کیا ملے گا؟ ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، مشیت، اوکے، جو بھی وہ چاہیں گے ان کو وہ ملے گا، اور یہ کس کی جزا ہے؟ محسنین کی جزا۔ محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، اخلاص کے بارے میں ہم بہت پڑھے ہیں پچھلے دنوں، تو جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مطلب وہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے تو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، رائٹ؟ نماز بھی پڑھتا ہے تو ادھر ادھر نہیں دھیان ہوتا ہے اس کا،
وہ صرف اور صرف کدھر رہتا ہے اس کا فوکس؟ خلوص، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف، مخلصاً۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ محسن کا کردار ہے، یعنی محسن اپنے رویے کے اندر بہت مخلص ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اس طرح سے کرتا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں احسان دو طرح کا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کیا ہے احسان اللہ کے ساتھ، دوسرا احسان کیا ہے؟ احسان مطلب وہ نہیں جو ہم بولتے ہیں ہم تم پر احسان کر رہے، وہ نہیں۔ احسان مطلب سب سے بہترین کام، حسن، سب سے خوبصورت، حسن والا۔ تو ایک تو اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے جو یہ حدیث میں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم کوئی بھی کام کرو، اگر یہ فیلنگ ہمارے اندر ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہمارے کام کس طرح سے درست رہتے ہیں؟ سب صحیح، رائٹ؟ اس کو مثلاً ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی کیمرہ وہ کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں، مثلاً کوئی شادی میں گئے، کوئی فنکشن میں گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیمرہ صرف آپ کے اوپر ہے تو کس طرح سے ہو جاتا ہے ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایک طرح سے جو کیا کہیں گے اسٹائل، مطلب پورا چینج ہو جاتا، کیونکہ فوکس کدھر ہے؟ اب آپ کو دیکھا جا رہا ہے، رائٹ؟ تو انسان کو جب یہ پتا ہو کہ میرے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے کام بھی کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تنہائی میں بھی پھر گناہ کرنے سے ڈرتا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ فیلنگ ہم عبادت کرتے ہو یہ ہونی چاہیے احسان میں، یا پھر کم از کم یہ نہ ہو تو یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن خاص طور پہ یہ ہونا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ احسان۔ بندوں کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے؟ بندوں کے ساتھ احسان ہوتا ہے قول سے احسان، اچھی بات کرنا، جیسے سلام کرنا، سلام کرنے میں پہل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ محسن کی علامت ہے، رائٹ؟ پھر کسی نے آپ کو کچھ مشورہ مانگا ہے، اس کو اچھی رائے دینا، کسی کی دل جوئی کرنا، اس کو انکریج کرنا، یہ سب کیا ہے؟ قول سے احسان، رائٹ؟ عمل سے بھی احسان ہوتا ہے۔ عملی احسان کیا ہوتا ہے؟ ان کے کام آنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رائٹ؟ اور پھر مال کے ذریعے یا جسمانی خدمت کے ذریعے ان کی مدد کرنا، رائٹ؟ تو یہ بھی عملی احسان ہے۔ جیسا آپ ان کے ساتھ سلوک کریں گے ویسا ہی ریٹرن ملے گا، رائٹ؟ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے اس کا مفہوم آتا ہے تم اپنے بھائی کے ساتھ ویسا معاملہ کرو جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ تو یہ اگر جذبہ ہے تو پھر عمل خوبصورت ہو جاتا ہے، حسن والا ہو جاتا ہے، حسین ہو جاتا ہے، سب ایک ہی الفاظ نہیں ہے، ہے نا؟ جیسے ماں باپ اگر ہمارے مطلب اتنا زیادہ احسان نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، ریٹرن نہیں کر رہے ہیں، نہیں اچھا بہیو نہیں کر رہے ہیں، تب بھی ان کے ساتھ احسان کرنے کو کہا گیا ہے، نہیں اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے ہر معاملے میں اگر ہم اس چیز کو اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں گے نا اس جگہ پر، تو سارے کام ہمارے درست رہتے ہیں، رائٹ؟ جیسے ماں باپ اچھا نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، تو کیا محسوس ہوگا کہ مجھے بھی بڑھاپا آنا ہے، میرے ساتھ بھی میرے بچوں کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو پھر انسان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت ہو جاتا ہے، رائٹ؟ جو معاملہ ہم خود کے ساتھ چاہتے ہیں نا وہ دوسروں کے ساتھ کرنا، جیسے ساس بہو کا ہے، ساس اگر چاہتی ہے اس کی بیٹی کے ساتھ وہی معاملہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بہو کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے، رائٹ؟ یہ ہے احسان۔ تو یہاں پہ بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے، کس کے لیے؟ محسنین کے لیے یہ جزا ہے کہ وہ جو اپنے رب کے پاس چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، کوئی ریسٹرکشن نہیں، اور جتنا جو کچھ بھی ان کی یعنی ان کی جو مشیت ہوگی، جو وہ چاہیں گے ان کو سب کچھ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آگے لیکفر اللہ، تاکہ کفر یکفر، تکفیر کیا ہوتا ہے؟ دور کر دینا، ہٹا دینا، ڈھانپ دینا، چھپا دینا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیا میننگ ہے؟ دور کر دینا، بیری کر دینا، گاڑ دینا، یہ بھی معنی آتے ہیں۔ کافر کسان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ گاڑتا ہے بیج کو زمین میں، رائٹ؟ تو یہاں پہ لیکفر اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے، دور کر دے، انہم ان سے، اسوا سب سے برا، سو سے ہے یہ،
اس میں تفضیل یعنی سب سے برا یعنی برائیاں مراد ہے، الذی وہ جو عملو وہ عمل کیے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے محسنین کی ہی جزا بتائی جا رہی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کے سب سے بری جو انہوں نے برائیاں کی ہیں، اب انسان ہے ظاہر بات ہے برائیاں تو ہوگی، غلطی تو کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس سے اس کی جو سب سے بدترین جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ گاڑ دے گا، اس کو دکھائے گا نہیں، اس کو لائے گا ہی نہیں، ایز اف وہ تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے رات کو بھی کافر کہتے ہیں، رات کیوں؟ رات ڈھانپ دیتی ہر چیز کو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا ان سے ان کی سب سے بدترین جو برائیاں تھی وہ دور کر دے گا، الذی عملوا وہ جو انہوں نے کیے ہیں، وہ یجزیہم اور وہ جزا دے گا ان کو، اجرہم ان کے اجر، ان کے جو اجر ہے ان کو وہ پورا پورا ان کی جزا دے گا، بھی احسنی سب سے بہترین یعنی ان کے اجر بھی جو سب سے بہترین ہے اس کے بدلے دے گا، ٹھیک ہے، یہ احسن بھی احسنی کا میں اس سے پہلے آپ کو بتائی ہوں، جیسے کسی نے بہت سارے نیک عمل کیے ہیں لیکن اس کا ایک نیک عمل ایسا تھا جو 100% ایک دم اخلاص کے ساتھ تھا، یعنی بہت ساری نمازیں پڑھی لیکن 2 رکعت اس نے ایسی نماز پڑھی ہے ایسی نماز پڑھی ہے جس میں صرف اور صرف اخلاص تھا، ایک دم مخلصاً ہو کر صرف اور صرف اللہ کی خاطر، رائٹ، تو جو سب سے بہترین اس کا جو عمل ہے، سب سے بہترین جو اس کا جو کام ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ اجر دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھیں گے، دیکھیے ایک ہوتا ہے نا اگر مثلاً بچوں کے جو رزلٹ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جیسے میتھس میں ان کو 50 ملے ہیں، سائنس میں 60 ملے ہیں، ان کو انگلش میں ملے ہیں پھر سے 50، رائٹ، ان کو ایک سبجیکٹ میں جیسے ہندی میں مل گئے ہیں 100 آؤٹ آف 100، اب ٹیچر تو کیا کرتی ہے سب جو مارکس ہیں ان کو ایڈ کر کے پھر ان کا ایوریج نکال کے پرسنٹیج نکالتے ہیں، رائٹ، سب کو کنسیڈر کر کے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا قدردان ہے، ہماری چھوٹی سی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ کتنا اپریشیٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا، ایوریج نہیں نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ جو سب سے بہترین جو ہے نا جو آپ کو ہندی میں ملے ہیں سب سے اچھے مارکس اس کو اللہ تعالیٰ سب سے سامنے رکھے گا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جزا دے گا، ٹھیک ہے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ان کا اجر کیا ہوگا سب سے بہترین جو احسن کام ہوگا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، الذی وہ جو کانو وہ تھے یعملون کس کی بنا پر یہ وہ جو عمل کرتے تھے اس کے وجہ سے وہ ان کو سب سے بہترین اس کا اجر دے گا، ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ میں آیا ہے؟ دیکھیں چاہے کوئی محسن ہو متقی ہو مومن ہو، انسان سے غلطی ہوتی ہے، رائٹ، یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان غلطی نہ کرے، ہاں یہ متقی اب غلطی نہیں کرے گا کنفرم ہے اس کا، ہو ہی نہیں سکتا، انسان سے غلطی ہوگی، ہم؟ کتنا بھی کوئی نیک کیوں نہ ہو پاک باز کیوں نہ ہو، اب غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ محسنین کا کیا کرتے ہیں ان کی برائیاں جو ہے، اور دیکھیں اسوا ہے، سب سے بدترین سب سے بڑا گناہ ایسے سب سے برا اس کو اللہ تعالیٰ کفارہ ڈھانپ دیتے ہیں، ڈھانپنے کی ایگزامپل دیکھیں، اب جیسے پین ہے، پین کا آپ کو اس کا جو جو وہ ٹپ ہے اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کا جس سے ہم لکھتے ہیں وہ آپ کو اس کا آپ لیڈ پین کا جو ڈھکن ہوتا ہے لیڈ ہوتا ہے اس کو کھول دیں تو آپ کو نظر آئے گا، اگر آپ اس کا لیڈ لگا دیں گے کہ آپ لگا دیں گے پین کا تو آپ کو نظر آئے گا، تو وہ آپ جب لگا دیں گے تو وہ کیا ہو گیا وہ کفارہ ہو گیا، یعنی اس کو ڈھانپ دیا گیا، اب وہ آپ کو ٹپ نظر نہیں آ رہا پین کا، right؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو دور کر دیں گے، اب دیکھیں بہت سارے صحابی جو تھے نا اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں، رائٹ، تو ان سے بھی بہت سارے اسوا گناہ ہوئے تھے، جیسے شرک ہوتا تھا، قتل اولاد ہوتا تھا، رائٹ، شراب پہلے وہ تھی، رائٹ، حرمت نہیں تھی اس کی، تو یہ ساری چیزیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہم ان کے ان گناہوں کو ڈھانپ دیں گے، رائٹ، ایسے جیسے وہ تھے ہی نہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا، بس اللہ کو پتا ہے، رائٹ، کسی اور کو وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اور یہ محسنین ہوتے ہیں، right؟ محسنین جو ہوتے ہیں نا وہ صرف اور صرف ایک بار کام کر کے بیٹھ نہیں جاتے ہیں، ہمیشہ عمل کرتے رہتے ہیں،
رائٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اللہ کا یہ فضل ہے، رحمت ہے کہ بندہ غلطیاں کرتے رہتا ہے ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ محسنین جو ہوتے ہیں، جو احسان کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، رائٹ، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں. right؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے. جب کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں. ہاں، منیمم تو 10 ہے، رائٹ، 1000 لاکھ بے حساب کی بات پیچھے بھی پڑ چکے نا. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ والذی کانوا یعملون، وہ جو عمل کرتے تھے، یعنی کہ وہ انہوں نے کام کیے ہیں، نیک کام کیے ہیں انہوں نے، right؟ اگر نیک عمل کیے ہوں گے تو اس کا اجر بھی کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا. تو خلاصہ کیا ہے؟ جو شخص سچا ہو، سچائی کی تصدیق کرے، مطلب سچائی کو مانے بھی کہ یہ سچ ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرے اور احسان کے درجے پر کام کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، ڈھانپ دے گا، اور اس کی جو نیکیاں ہیں ان کو بہترین شکل میں لوٹائے گا. right؟ کیونکہ کیا آتا ہے سورہ ہود میں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، right؟ بے شک جو حسنات ہوتی ہیں نا وہ دور کر دیتی ہیں سیئات کو، برائیوں کو. آگے اب دیکھیے استفہام ہے، سوال ہے، رائٹ. اور جو ہوتا ہے نا یا حل، یہ ایسا سوال ہوتا ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جاتا ہے، رائٹ. تو یہاں پہ استفہام تقریری ہے، یعنی اقرار کی بات ہو رہی ہے. الیس اللہ بکافٍ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کافی عبدہ، اس کے بندے کو؟ تو یہ استفہام تقریری کیسا ہوتا ہے؟ اقرار کرنا، ہاں بالکل ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کافی ہے، right؟ اس طرح کا جب سوال آتا ہے نا تو دل میں کہنا چاہیے بلا. بلا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کافی ہے، ٹھیک ہے. الیس اللہ بکافٍ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کافی، یعنی انف عبدہ، اس کے بندے کو، اس کے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے مکی صورت ہے نا، تو یہ شروع میں ہم نے دیکھے تھے نا، یہ کب سورہ نازل ہوا ہے؟ ہجرت حبشہ سے پہلے، ٹھیک ہے. تو ہجرت حبشہ سے پہلے بہت برے حالات تھے، مشکل حالات تھے، تکلیف دہ. تو اس وقت اب سب سے پہلے درجے پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ جو تکلیفیں تم برداشت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، right؟ تو یہاں بھی عبدہ سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہر وہ شخص جو اللہ کی عبادت کو مقدم رکھے، یعنی اللہ کو سب سے پہلے رکھے سامنے، یعنی حقیقی معنوں میں جو اللہ کا بندہ بنے. جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے، right؟ تو کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کافی اپنے بندے کو؟ وہ یخوفونک، وہ ڈراتا ہے، وہ ڈراتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے یخوفون، وہ ڈراتے ہیں آپ کو. کون ڈراتے ہیں؟ وہ سے مراد یعنی قریش کے لوگ، مشرکین آپ کو ڈراتے ہیں، آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بالذین، کس سے ڈراتے ہیں؟ بالذین من دونہ، ان سے جو اس کے سوائے سے ہیں، یعنی ان ہستیوں سے، ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ کے سوا ہیں. یعنی جو بھی اللہ کے سوا جو معبود انہوں نے بنا کے رکھے ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے ہیں. من دونہ میں کون ہے؟ طاغوت، یہ جو ان کے جو بت وغیرہ تھے، سب کچھ اصنام. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کہا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ڈراتے تھے کہ دیکھو تم کو نا، تم اس طرح سے کہہ رہے ہو یہ الہ نہیں ہے، یہ بس کچھ نہیں سن سکتے، اس طرح سے تو جو تم ہمارے بتوں کی انسلٹ کر رہے ہو نا، تو تم پر ان کی مات پڑے گی، تم کو ایک طرح سے ان کی ایک طرح سے وہ بدوا لگے گی، تم پھر ہلاک ہو جاؤ گے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے؟ ڈراتے اللہ کے سوائے سے، ٹھیک ہے.
اور دیکھیں یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں ہوا تھا، یہ دیگر انبیاء کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتا تھا. جیسے سورہ ہود میں آتا ہے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے. Right؟ مطلب تم پر ایسا اثر ہوا، تم جو ہمارے معبودوں کو کہہ رہے ہو نا، تو تم پر ایک طرح سے آسیب ہو گیا ہے، یعنی جنون لاحق ہو گیا ہے، دیوانہ کر دیا ہے ہمارے معبودوں نے. انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں. Right؟ تو انبیاء نے کیا کہا؟ میں اس سے بیزار ہوں، مما تشرکون، جو کچھ تم شرک کرتے ہیں. Right؟ ہاں، اور کنٹینیو اسی میں 55 میں بھی کہتے ہیں یعنی جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو. میں خدا پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں. زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہیں، اس کو چوٹی سے پکڑے، اس کی اونچائی بلندی کو. بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے. سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یعنی اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے ڈراتے تھے. اور صرف اس دور میں ہی نہیں تھا بلکہ ہر دور میں یہ ہوتا آ رہا ہے کہ اللہ کا نام لینے والوں کو اللہ کی مخلوق سے ڈرایا جاتا تھا. اور یہ ڈرانے والے اصل میں کون تھے؟ شیطان. کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورہ آل عمران 175 سے. یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرنا، مجھ سے ہی ڈرتے رہنا. رائٹ؟ اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو نیکی کی بات بتانا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں سب سے پہلے ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں یہ مانے گا یا نہیں مانے گا، پتہ نہیں ناراض ہو جائے گا یا پھر پتہ نہیں میرے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لے. تو یہ دراصل شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. یہاں بھی کیا ہے؟ وہ یخوفون، یعنی وہ ڈراتے ہیں آپ کو، خوف دلاتے ہیں آپ کو. اللہ کے سوائے سے، یعنی ادر مخلوق سے، اللہ کے سوا جتنے بھی ہے نا ان سے یہ ڈراتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ وسوسے کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ انسان حق بات نہ کہے، کسی کو نصیحت کرنے سے رک جائے، کسی کو اچھی بات نہ بتائے. تو یہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، اور اس کے بعد ہر دور میں جو بھی حق بات کہے گا نا اس کے ساتھ بھی ہوگا. پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اس کے بندے کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا جا رہا ہے اور ہم سب کے لیے بھی. رائٹ؟ جیسے سورہ توبہ میں کیا آتا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ کافی ہے، حسبی اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، علیہ اس پر ہی، توکل تو میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. سورہ انفال میں آتا ہے 64 میں، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں کافی ہے. تو اللہ کافی ہے. مطلب بس اللہ پر توکل، اللہ ہمارے لیے جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اس میں اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے؟ تو چونکہ دیکھیے اللہ کی طرف بلانے کا اجر بہت بڑا ہے، صلہ بہت بڑا ہے، نیکی کے کام کرنے کا اگرچہ مشکل ہے لیکن اس کی جزا بھی بہت بڑی ہے. تو جس کام کی جتنی بڑی جزا ہوتی ہے اس پر لازماً پھر آزمائش امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں. اور اس سب سے کارگر ہتھیار کیا ہوتا ہے ان سب میں؟ ان کو سب سے مین جو ہتھیار مل جاتا ہے لوگوں کو ڈرانے کا، وہ کیا ہے؟ اس طرح سے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من دون ہی اس کے سوائے
ہستیوں سے ڈرانا، دھمکیاں دینا، right؟ تو یہاں پر بھی اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے. اچھا، اس کا جواب کیا دینا چاہیے اگر کوئی اس طرح سے ڈرائے؟ تو اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ جیسے سورہ انعام میں آتا ہے، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں؟ میں کیوں ڈروں ان سے؟ تم ڈرا رہے ہو، میں کیوں ڈروں ان سے؟ جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے، تم نہیں ڈرتے ان سے برا کام کرتے ہوئے، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. تو کیا جواب ہے؟ میں کیوں ڈروں ان سے جبکہ تم شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے ہو. یعنی غلط کام کرنے والے کو ڈرنا چاہیے، نہ کہ نیکی کی کام کرنے والے کو. دیکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حکمت سے کام نہ لے یا احتیاط سے کام نہ لے. جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اچھے کام کرنے کے جو اصول اور طریقے بتائے ہیں نا، ان کو انسان اختیار کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بس توکل کر لیے ہیں باقی سب چیزیں ہونے دو جو ہوتا ہے، نہیں. پہلے اسباب، جو اللہ نے اصول بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ. اور جو من یہاں پہ جس کو، ٹھیک ہے، موصولہ، اور جس کو یضلل زلال سے، جس کو بھٹکا دے اللہ تعالیٰ، فما لہ من ہاد، تو نہیں ہے اس کے لیے کیا؟ کوئی ہدایت دینے والا. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اب آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ہادی اعظم تھے. کیا مطلب اس کا؟ سب سے بڑے ہدایت دینے والے تھے. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو ہدایت دے پائے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت دینا کسی پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا کام یہ ہے کہ جیسے سورہ مائدہ میں آتا ہے آیت نمبر 54 میں، اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھے، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کرے اور کافروں سے سختی سے پیش آئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے. تو یہ انسان کا کام ہونا چاہیے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے. ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا، یعنی وسعت والا اور جاننے والا ہے. تو ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، نہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے. ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرنا چاہیے، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا. اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو اتنی محنت کی ہے، کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا، لہٰذا آئندہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا. فما لہ من ہاد، تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ مَن، موصولہ، اور جس کو یہد اللہ، ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ. ہدایت کون سی ہدایت ہے یہاں پہ؟ توفیقی. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، ہدایت دے دے، فما لہ من مضل، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھٹکانے والا. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے، جس کو صحیح راستہ دکھا دے، جس کو نیکیوں کی توفیق دے دے، اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بعزیز، عزیز، غالب، غلبے والا، ڈومیننٹ، ذی انتقام، انتقام لینے والا. کیا اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے.
تو بنیادی طور پر ان آیات سے جو بات سیکھنے کو ملتی ہے، جو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں کوئی کام کرتا ہے تو مخالفت بھی ہوتی ہے، انسان ڈرتا بھی ہے، کس سے؟ اپنی بے عزتی سے ڈرتا ہے، یا کچھ دنیاوی مفادات کے چلے جانے سے ڈرتا ہے، تو ان سب کا حل کیا ہے پھر؟ ان سب کا حل یہ ہے کہ انسان اس بات کی فکر چھوڑ دے کہ کون اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس بات کی فکر زیادہ کرے کہ وہ اللہ کا کتنا فرما بردار ہے، کیونکہ وہ اگر اللہ کا حقیقی معنوں میں بندہ ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اس کے لیے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور ضرور اگر، یہ ان سے پہلے، ان جو ہے شرطیہ ہوتا ہے، اس سے پہلے لام تاکید جو آتا ہے نا، وہ شرط کو بھی ایک دم، وہ ان کو بھی، اگر کو بھی ایک دم منیمم کر دیتا ہے، یعنی تھوڑا سا بھی تم پوچھو نا، چھوٹا سا بھی اس طرح سے، بیر منیمم. تو اور ضرور اگر سالتا، تم سوال کرو ہم ان سے، کن سے؟ اہل مکہ سے. اگر آپ اہل مکہ سے سوال کریں، من خلق، کیا سوال کریں؟ من، کون؟ خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کیا کہیں گے وہ؟ ضرور، صرف کہیں گے نہیں ہے، یقولون نہیں ہے، لام تاکید نون ثقیلہ ہے، یعنی وہ یقیناً، ضرور سرٹنلی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ. اگر ان سے آپ یہ سوال کریں گے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یقیناً. جب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھر یہ دوسرے شریک کیوں ہیں؟ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ توحید ربوبیت، یعنی اللہ کو رب ماننا، اس کا اقرار کرتے تھے، رائٹ؟ یعنی مشرکین جو تھے اہل مکہ کے، وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، یعنی مانتے تھے اس کو، لیکن محض توحید ربوبیت کا اقرار فائدہ دیتا ہے کہ انسان کو؟ نہیں، جب تک توحید الوہیت کا اقرار نہ ہو. یعنی توحید الوہیت کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کو الہ ماننا، اللہ کو ہی سب کچھ ماننا، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، وہی سب کا کائنات کا مالک ہے. جب تک الوہیت پر اقرار نہ ہو، اس پر ایمان نہ ہو، تو ربوبیت کام نہیں دیتی. تو یہ رب مانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا، رائٹ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور یقیناً وہ کہتے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. پھر قل کہہ دیجئے، افرائیتم، کیا پھر تم نے دیکھا، ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، کیا دیکھا تم نے؟ ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے. ان ارادینی، ان اگر، ارادہ نیا، ارادہ یریدو، اگر ارادہ کا فاعل آ رہا ہے اللہ، اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ، نیا میرے ساتھ، ان ارادہ نیا اللہ، اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، بضر، کسی تکلیف کا، کوئی تکلیف پہنچانے کا اللہ تعالیٰ اگر میرے ساتھ یہ ارادہ کرے، حل، کیا، ہننا، وہ، یعنی وہ تکلیف وغیرہ یا وہ معبود، کاشفاتو، دور کرنے والے ہیں، ضرری، اس کی تکلیف کو. اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی ضرر پہنچانا چاہے، تو ہننا یہاں پہ معبودوں کے لیے آئے، تو کیا تمہارے باطل معبود یہ اس تکلیف کو، کاشفات، ہٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. او یا ارادانی، یا وہ پہنچائے مجھ کو برحمتن، کوئی رحمت، اگر وہ میرے ساتھ کوئی رحمت کا ارادہ کرے، حل، کیا، ہننا، وہ، یعنی وہ دیویاں، وہ سب کچھ معبود، ممسکات رحمتی، روکنے والیاں ہیں اس کی رحمت کو. یعنی اگر مجھے کوئی اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہیں گے تو کیا تمہارے معبود وہ ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت نوازنا چاہے تو کیا تمہارے یہ ہننا، یہ سب معبود
اس رحمت کو میرے پاس آنے سے روک سکتے ہیں؟ تو یہاں اہل مکہ کو خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ساری طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے، ہاں، تو پھر اگر وہ طاقت والا کوئی تکلیف بھیجے یا کوئی رحمت بھیجے تو تمہارے یہ بت کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اللہ سے بڑھ کر کچھ طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ ہم؟ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تدعونا جو ہے نا دعا سے ہے، دعا کے میننگ کیا ہوتا ہے؟ دعا کے ایک میننگ عبادت کے بھی آتے ہیں، دعا کے میننگ دعا پکارنا سوال کرنا کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں معنی یہاں پہ فٹ ہوتے ہیں۔ تو ما تدعونا من دون اللہ میں کیا ہے؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کو تم سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، اقرار خود کر رہے ہو تو پھر دوسروں کو کیوں پکار رہے ہو، دوسروں کو کیوں مانگ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے والد سے؟ اذ قال لی ابیہ یا ابتی، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لی ابیہ اس کے والد کو، یا ابتی اے میرے ابا جان، لما تعبدو ما لا یسمع، لما تعبدو کیوں تم عبادت کرتے ہو ما لا یسمع نہیں جو نہیں سنتے، ان کی عبادت کیوں کر رہے جو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصروا اور نہ وہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا اور نہ ہی کچھ کام آ سکتے ہیں آپ کے، right؟ تو ایک طرح سے ان کے عقیدے کا ابطال کیا جا رہا ہے۔ ابطال کے کیا معنی ہیں؟ ابطال باطل قرار دینا، غلط قرار دیا جا رہا ہے، اور صرف حکم کے ذریعے نہیں بلکہ سوال کر کے، سوچ کو ابھار کے، تاکہ وہ عقل سے کام لیں اور خود سوچیں۔ دیکھیے یہ کتنا زبردست انداز ہے تبلیغ کا۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا اے لوگوں، آسمان زمین اللہ نے پیدا کیے ہیں، نہ وہ نقصان اور تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی رحمت کر سکتے ہیں جن بتوں کو تم پوچھتے ہو، رائٹ؟ یہ ایک سٹائل ہو سکتا تھا نا، ہاں؟ اور ایک سٹائل جو یہاں پہ ہے، پہلے یہ پوچھا کہ بتاؤ کس نے آسمان زمین پیدا کیے، مان گئے، خود ہی مان گئے، خود ہی اقرار کیے، ہاں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، right؟ اچھا اب یہ بتاؤ جن جن کو تم پوچھتے ہو کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ تکلیف دور کر سکتے ہیں، رحمت کو ہٹا سکتے ہیں جو اللہ دینا چاہے؟ پھر تم کیوں ان کو پوچھتے ہو جو نہ خالق ہے، ہاں، جو نہ مالک ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ رحمت دے سکتا ہے، رائٹ؟ پھر کیوں ان کو پوچھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ انداز دیکھیے آپ، سٹائل دیکھیے کس طرح سے تبلیغ کی جا رہی ہے، کس طرح سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، رائٹ؟ قل کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہو اللہ مجھے کافی ہے، رائٹ؟ حسبی اللہ علیہ یتوکل، اس پر ہی یتوکل یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں اسی پر، علیہ جار مجرور شروع میں آیا ہے، تاکید ہے، یعنی اسی پر، اللہ ہی پر جو بھروسہ کرنے والے ہیں وہ بھروسہ کرتے ہیں، right؟ توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتماد کہ اس کے بعد کوئی اور چیز پر اعتماد نہ ہو، کلی اعتماد، پورا کا پورا بھروسہ، right؟ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رحمت نہیں دے سکتا ہے، right؟ یہ ہوتا ہے توکل۔ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کریں، ہاں بس چھوڑ دیں، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، کیا ضرورت ہے مجھے جاب کرنے کی، اللہ کھلا دے گا، ہے نا؟ یہ نہیں ہے اس کا معنی۔ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، جنگ کے وقت زرہ پہننا ضروری ہے، یہ نہیں کہ چلو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے، نہیں۔ حسبی اللہ، اس کے تعلق سے حسبی اللہ کے تعلق سے یہ آتا ہے تفسیر میں، یہ کلمہ جو ہے حسبی اللہ یہ ایک مبارک کلمہ ہے جو دو مقامات پر کہا جاتا ہے، ایک نفع حاصل کرنے کے موقع پر یعنی جس وقت انسان کو کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو، اور دوسرے نقصان کو دور کرنے کے موقع پر،
آگے قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص خطاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا قومی اے میری قوم، کون تھی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اہل مکہ، اعملوا عمل کرو، علی مکانتکم تمہاری جگہوں پر، اپنی اپنی جگہ پہ عمل کرو تم، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، رائٹ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کرنے والے تھے، رائٹ؟ یہ نہیں کہا کہ تم کام کرتے رہو میں توکل کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ انی عامل میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون بس ان قریب تم علم رکھ لو گے، تم جان لو گے، تم کو پتہ چل جائے گا، یہ مطلب ہے۔ من یاتیہ کون، یاتیہ عذاب کون، یاتیہ اتا یاتی آنا، کون ہے آتا ہے اس کے پاس، عذاب ایک عذاب، یخزیہ جو رسوا کر دے، رائٹ؟ یعنی کون کا مطلب کس پر عذاب آتا ہے، جو کیا کر دے گا، یخزیہ جو رسوا کر دے گا، انسلٹ کر دے گا، ذلیل کر دے گا، وہ یحل اور کھول دے گا، ہا لام لام اس کا روٹ لیٹر ہے، حلال اسی سے ہے۔ حلال کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے حلال کا میننگ ہوتا ہے کہ جو پوٹلیاں ہوتی ہیں نا اس کو کھولنا، سامان کو کھولنا، رائٹ؟ اس کے جو معنی آتے ہیں وہ آتے ہیں سامان کو کھولنا۔ اب یہ سامان کو کھولنا مطلب کیا ہوتا ہے، جیسے لوگ پہلے سفر پر جاتے تھے تو کیا کرتے تھے، پوٹلیاں بنا لیتے تھے، رائٹ؟ مطلب پہلے تو اب لگیج وغیرہ تو نہیں تھے، تو کیا کرتے، ایک بڑی سی چادر لیتے، اس میں ان کا پورا سامان ڈالتے اور اس کو ایسے گیٹھ مار دیتے پوٹلیوں کے جیسے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر لاد کے جانوروں پر یا جیسا بھی ہوتا اس کو لے جاتے۔ تو اب کیا کرتے تھے، جہاں پر پانی ہوتا یا جہاں پر ان کو سٹاپ کرنا ہوتا تو وہاں پر وہ کیا کرتے، رکتے اور وہ پوٹلیوں کو کھولتے، کھانا وغیرہ کھانا ہے یا جو بھی کرنا ہے ان کو، تو وہ جو پوٹلیاں ہیں ان کا جو زاد راہ ہے، ان کا جو سامان ہے، اس کو کھولنے کے لیے ورڈ آتا ہے حلال، رائٹ؟ اوپن کرنا، رائٹ؟ اب یہاں پہ کیا میننگ ہو رہے ہیں، یحل علیہ عذاب مقیم، اب یہاں پہ کھولنا یا اترنا، وہ سفر سے جب اترتے تو اس کے لیے بھی یحل ہی ورڈ آتا، تو اترتا ہے عذاب مقیم علیہ، اترتا ہے علیہ اس پر عذاب مقیم، یعنی قائم رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، یخزیہ، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی کیا ہے، سوال کر کے کہا جا رہا ہے تم جان لو گے، فسوف تعلمون، اور ہوا بھی تھا بدر میں ان کے جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، رائٹ؟ تو ان کو پتہ چل گیا تھا فسوف تعلمون، رائٹ، کہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا کا ہی نہیں آخرت کا بھی عذاب ہے، یہاں پہ عذاب و مقیم آخرت کا عذاب ہے، یعنی آخرت میں کس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا، تم کو یہ بھی پتہ چل جائے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہاں پہ نا کچھ دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، دنیا اور آخرت میں جو رسوائی ہے نا، عذاب کے بارے میں ہوئی نا یہاں پہ رسوائی والا عذاب، تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو سزا آتی ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اور وہ دعا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر واعوذ بک من القلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ایک اور دعا ہے، یہ ایک دعا ہے، اور یہ دوسری ایک دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ، کہ اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسوائی دنیا کی آخرت کی یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے، عذاب ہی کی شکل ہے، رائٹ؟ انسلٹ ہونا، بے عزت ہونا، ذلیل ہونا، تو یہ دعائیں انشاءاللہ ہم اپنے دعائیں یاد کرنے کے اس کو شامل کر لیں۔ اس کا بھی دیکھیے ترجمہ، اے اللہ میں اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری، یعنی پناہ میں آتا ہوں تیری، کس سے، من الفقر، فقر سے،
फकीरी से, आउज़ बिका और मैं पनाह में आता हूँ तेरी, मिनल क़िल्लती, क़िल्लत से, कमी से, कोई भी चीज की कमी से, वल ज़िल्लती और बेइज्जती से, यही रुसवाई। या आउज़ बिका और मैं पनाह चाहता हूँ तेरी, यानी तेरी पनाह में आता हूँ, अन अज़लिमा, कि अज़लिमा मैं जुल्म करूँ, औ उज़लमा या मुझ पर जुल्म किया जाए, दोनों तरह से। चलिए इंशाल्लाह हम इसके आगे का कल देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअल्हु ली इमामा व नूरन व हुदा व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारी वजअल्हु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।